मसीह यीशु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बाय द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट वी हैव एंटर्ड इन 2019 और आप सबको मेरी तरफ से 2019 की खुशियाँ मुबारक। मैं आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ और खुदावंद की सारी बरकतें चाहती हूँ और आसमान प्यारा खुदावंद आपके ऊपर खोले और अपने इलाही और शाही खजाने में से सारी बरकत, रूहानी और जिस्मानी बरकत खुदावंद आपके ऊपर नाजिल करे। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करें। मैं ख़ास तौर पे जो मैं इस साल में मैंने जिस चीज़ का दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्र किया है वो है मुझे एक क्रूसेड को देख रही थी मैं, हीलिंग क्रूसेड। उसमें मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं जो जीसस को नहीं जानते और इतनी मुश्किलात में थे लोग, बड़ी बड़ी मुश्किलात में मैंने लोगों को देखा। तो मैं खुदावंद का शुक्र कर रही थी कि मैंने कहा खुदावंद थैंक गॉड कि हम आपको जानते हैं। और मैं कहती कि खुदावंद हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि बेशक इब्लीस हम पे भी बहुत से वार करता है मगर हम उनका मुकाबला खुदावंद यीशु के नाम से करते हैं। अगर मैं आपको 2019 के ईयर के लिए मैं आपको कहूँ कि 2019 का ईयर आपके लिए अमन और सलामती का साल हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अमन और सलामती जो है वो उसको वो एक कीमत देकर ली जाती है। जिस तरह से आप किसी भी कंट्री को देख लें, अगर जो कंट्रीज अमन और सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके अंदर वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि लीडरशिप जो होती है और उसके बाद आर्मी, उसकी एयरफोर्स, उसके नेवी सब अलर्ट होते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने बॉर्डर्स पे गुजारा हुआ है। हम घर में कम ही होते थे वो और बॉर्डर्स पे ही ज़्यादा होते थे। तो इस वजह से पाकिस्तान में जितना अमन होता था इस वजह से था कि कीमत जो है ना वो अदा करते हैं ये सब लोग जो कि बॉर्डर्स पे बैठे होते हैं, ठीक है। और इस तरह से जब आपको पता होना चाहिए कि जो आर्मी है वो बॉर्डर्स को संभालती है, एयरफोर्स जो होती है वो फिजाओं की हिफाजत करती है और ऐसे ऐसे आले इन्होंने लगाए होते हैं, ऐसे ऐसे रेडार्स और सब कुछ लगा होता है कि अगर इनकी हदूद में हल्की सी भी कोई चीज़ अंदर एंटर होती है तो इनको पता चल जाता है। और जो लोग ये कर सकते हैं, जो अलर्ट है, जो होशियार है, जैसे कि बाइबल मुकद्दस जो है हमें होशियार रहने के लिए बताती है। क्योंकि होशियार जो है बाइबल में बहुत दफ़ा लिखा गया है खबरदार रहो, ठीक है। उसके बाद बाइबल मुकद्दस में एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि कबूतरों की तरह भोले मगर सांपों की तरह होशियार रहो। होशियार, आपको सांप की तरह होशियार रहने के लिए कहा गया, क्योंकि सांप जो होता है वो जब चल रहा होता है ना ज़मीन के ऊपर रेंगता है तो उसकी जो स्किन है बड़ी दूर से अंदाज़ा लगा लेती है कि कहाँ से क्या हो रहा है। खुदा आपको ऐसा चाहता है। खुदा आपको चाहता है कि अगर तारीकी के फर्जंद जो हैं वो इतने अलर्ट हैं और इतने ज़्यादा होशियार हैं तो जो रोशनी के फर्जंद है खुदावंद ने ये एक तमसील जो है उसमें कहा हुआ है कि रोशनी के फर्जंदों को भी फिर तेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखें सांप एक मतलब शैतान के साथ इसको तशबीह दी जाती है उसको, लेकिन होशियारी के लिए खुदा इतना ज़्यादा चाहता है कि हम होशियारी करें कि हम लोग सांप की तरह हो होशियार। अच्छा, अब इससे पहले जो आयत है ना वो है कबूतरों की तरह भोले रहना। कबूतरों की तरह भोला क्यों? खुदावंद ने हमें कहा कि हमें गुनाह में भोला रहना है, ठीक है। अपने आप को भोला हमने रखना गुनाह में। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में हम यीशु मसीह के मुतालिक पढ़ते हैं तो लिखा हुआ था, यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है वो गुनाह से नावाकिफ था, यानी कि उसको वाकफियत ही नहीं थी गुनाह से। खुदा हमें ऐसा चाहता है कि हम भी गुनाह से नावाकिफ हों, ठीक है। तो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम लोग अपने आप को होशियार रखें। आप देखें कैसे हम होशियार रखेंगे। जिस तरह से आपने किसी भी कंट्री की, मैंने आपको बताया कि कंट्री की अमन और सलामती इसमें होती है कि वहाँ की जो लीडरशिप है यानी कि गवर्नमेंट और वहाँ की जो फोर्सेस होती हैं वो अलर्ट होती हैं, अपनी टाइम काम सही तौर पे कर रही होती हैं, तो तब हम उनको तब उस मुल्क में सलामती होती है। तो इस तरह से आपका जो वो है ना मुल्क जो है वो आपका घर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अमन और सलामती तो आपको खबरदार रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी जैसे देखें, अगर मैं यहाँ पे कलाम सुना रही हूँ ना और आप लोग जहाँ पे बैठे हैं कलाम सुन रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पे अकेले बैठे हैं। यहाँ पर
بہت سی خدا کے فرشتے بھی ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، لیکن ابلیس کی قوتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ دیکھ رہی ہوتی ہیں آپ کے منصوبے جو بھی آپ خدا کے لیے یا کسی چیز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے خلاف پھر کام کرتی ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ اپنے میسیجز میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ آپ نے غیر زبان میں دعا کرنی ہے، کیونکہ غیر زبان میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو غیر زبان میں ابلیس نہیں سمجھتا، یہ غیر زبان کو نہیں سمجھتا، تو اس وجہ سے اس کے خلاف کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ہم غیر زبان، کیونکہ یہ بھی ایک اپنے آپ کو ہوشیار رہنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ غیر زبان میں دعا کریں تاکہ اس کو سمجھ نہ آئے اور وہ آپ کے منصوبوں کے خلاف وہ اپنے منصوبے نہ بنا سکے، ٹھیک ہے۔ تو بائبل مقدس بھی ہمیں بتاتی ہے ہر وقت روح میں لکھا ہوا ہے دعا کرو، روح میں۔ یہ میں نے ابھی افسیوں کے نام خط اور اس کا 6 چیپٹر اور اس کی 18 آیت میں آپ کے سامنے بھی یہ بول رہی ہوں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ روح کے ہر وقت روح میں دعا کرو، ہر وقت لکھا ہوا ہے روح میں دعا کرو، یعنی کہ غیر زبان میں ہر وقت دعا کرو۔ اور آپ اگر انگلش بائبل کو پڑھیں گے نا تو انگلش بائبل میں اسپرٹ لکھا ہوا ہے روح کی جگہ پہ، اور روح وہاں پہ دیکھیے گا تو کیپیٹل اسپرٹ ہے، کیپیٹل ایس ہے، کیپیٹل ایس کے ساتھ، یعنی کہ خدا کا اسپرٹ، یعنی کہ پاک روح غیر زبانیں، کیونکہ نازل ہوئی تھی تو غیر زبانیں سائن میں ملی تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ابلیس اپنے کاموں میں ہوشیار ہے تو ہمیں بھی ہوشیار رہنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے منجی مسیح یسوع کو دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے، ان کو امن و سلامتی کا شہزادہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امن و سلامتی کا جب شہزادہ ان کو کہا جاتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ امن یسوع مسیح نے بیٹھ کے نہیں صرف آپ کے لیے لیا۔ امن اور سلامتی جب آپ ابھی انجوائے کر رہے ہیں نا، یسوع مسیح میں امن اور سلامتی کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ یسوع مسیح نے بیٹھ کے نہیں لی، خداوند یسوع مسیح نے دکھ سہا ہے، سلیب کا دکھ سہا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیب کے اوپر جان دے کر اپنے آپ کو، اب دیکھیں آپ کو پتا ہوگا گیتسمنی کے باغ میں یسوع مسیح کا جو خون تھا وہ بوندے بن کے ٹپکا تھا، بوندے خون کی بوندے بن کے، پسینہ جو یسوع مسیح کا تھا ٹپکا۔ اب مجھے بتائیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ہو جس کا پسینہ نکل رہا ہے خون کا، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے اگر دیکھا ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت اصل میں خداوند یسوع مسیح نے آپ کی سلامتی جو خریدنی تھی نا، وہ کیسے خریدنی تھی؟ سلیب کے اوپر اپنی جان دے کر، سلیب کے اوپر اپنی جان دے کر۔ اگر یسوع سلیب کے اوپر اپنی جان نہ دیتے تو آپ کی سلامتی پھر نہیں وہ لے سکتے تھے۔ اور ابلیس کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ سلیب کے اوپر اپنی جان دے دے گا تو یہ فتح مند کہلائے گا، اور اس نے اسی لیے گیتسمنی باغ میں پوری کوشش کی کہ یسوع کا لہو وہیں پہ بہا دے۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے یسوع نے بیٹھ کے کوڑے کھائے، بیٹھ کے اس کنٹوں کو تاج سر پہ پہنا، وہ بھی خاموش تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد گرتے پڑتے یسوع مسیح سلیب تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سلیب کے اوپر اپنی جان دے کر ابلیس کو نہ شکست دے دی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے حکموں کی دستاویز کو اس نے مٹا دیا اور ان کا برملا تماشا بنا دیا، اور پھر فتح مندی کا شادیانہ یسوع مسیح نے بجا دیا کہ میں فتح مند ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کا یسوع جو ہے وہ فتح مند ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے، جس طرح سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی آپ کو پروٹیکشن چاہیے، یا آپ کے گھر کا امن چاہیے، آپ کے گھر کی سلامتی آپ کو چاہیے، تو آپ کو الرٹ ہونا پڑے گا۔ آپ کو پھر اپنا وہ کام جیسے یسوع مسیح نے اپنا کام کر کے ہی اور سلیب کے اوپر جان دے کے اور خداوند نے اور مردوں میں سے جی اٹھ کے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے فتح مندی کو لے لیا، تو آپ کے پاس بھی ٹائم ہے ابھی کہ آپ بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے خداوند کے کاموں میں اور خداوند کے کس طرح سے آپ اپنی پروٹیکشن دے، یسوع کے لہو کو اصل میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یسوع کے لہو کو استعمال کریں، یسوع نے جو لہو بہایا نا، اب آپ اپنے وہی تو استعمال کرنا۔ ہمارے لیے تو اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے مگر ہوشیاری دکھانی ہے، آپ نے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا الرٹ رکھنا ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر صبح اٹھتے ساتھ اگر آپ ہسبینڈ ہیں، اپنی وائف کے اوپر، بچوں کے اوپر یسوع کا لہو لگائے، یسوع کے لہو میں چھپا دیں ان کو، اپنے گھر کو یسوع کے لہو میں چھپا دیں، اپنے گھر کے کونوں کو چھپائیں، گھر کی دیواروں کو چھپائیں یسوع کے لہو میں، اپنے گھر کی ہواؤں فضاؤں میں یسوع کے لہو کو لگا دیں۔
میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فضائی جو ہوتے ہیں نا، ایئر فورس جو ہوتے ہیں، ان کو فضا میں بھی وہ اپنا رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں. تو آپ نے بھی کنٹرول رکھنا ہے فضا میں، کیونکہ بائبل مقدس میں بھی میں آپ کے سامنے آیات پڑھوں گی اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آسمانی مقاموں کے اوپر ابلیس رہتا ہے. ٹھیک ہے، آسمانی مقاموں کے میں نے خداوند نے مجھے ایک دفعہ خواب میں دکھایا. ایک چیئر تھی گرے کلر کی، تقریباً گرینش گرے تھی چیئر، اور وہ لمبی سی چیئر تھی، اونچی تقریباً، اور اس کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا تھا. مطلب مجھے صرف نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے چوگرد اس کی جو ڈیمنز تھیں وہ ساری اس کے ساتھ نا منصوبے بنا رہی تھی. اور خدا نے مجھے بتایا کہ یہ تیری فیملی کے خلاف منصوبے بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آسمانی مقاموں پہ یہ رہتی ہیں، وہاں پہ یسوع کا لہو لگائیں، خدا یسوع مسیح کا لہو وہاں پہ لگا. یعنی کہ آپ نے بھی اتنا ہی ہوشیار ہونا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں، یعنی کہ آپ کی کنٹری میں، آپ کے گھر میں، گھر کی بات کر رہی ہوں کہ، تو پھر آپ الرٹ ہو جائیے، آپ ہوشیار ہو جائیے. ٹھیک ہے، اور آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ تیار رکھیے، ہر وقت الرٹ رکھیے، کبھی بھی ابلیس کبھی بھی آ نہ سکے. تو میں آپ کے سامنے بائبل مقدس میں ہمیں بتایا گیا ہے ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ابلیس کے منصوبوں کے خلاف. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے خداوند نے آپ کو ایک نقشہ دیا گیا ہے. افسیوں کے نام خط، اور اس کا 6واں چیپٹر ہے یہ. اس کی میں 10ویں سے 16 آیت تک آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور ہاں جی 17 تک. اچھا، لکھا ہوا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. خداوند میں کس میں مضبوط بننا ہے ہم نے؟ خداوند میں، اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے. ٹھیک ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. خدا کے سب ہتھیار، ابھی آپ کو ہتھیار بتاتے ہیں، سب کو باندھ لینا ہے. یہ ہتھیار جو خداوند نے آپ کو بھی بتانے ہیں نا، سب کو باندھ لینا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کا مقابلے میں قائم رہ سکو، یعنی کہ کھڑے رہ سکو. وہ ابلیس اتنے منصوبے آپ کے لیے کرے گا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کھڑے ہیں. آپ چٹان، جو آپ کا یسوع ہے نا، چٹان ہے نا آپ کا، خداوند یسوع مسیح کو چٹان بھی کہا گیا، تو چٹان ہلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چٹان ہلتی نہیں، اس لیے چٹان جو ہے نا وہ بھی آپ نے بھی وہی بننا ہے، آپ نے بھی قائم رہنا ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ ابلیس تو جو مرضی کر لے، تو مجھے تنگ کر بے شک، لیکن میں نہیں ہلوں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا. خون اور گوشت جو ہے نا وہ کون ہوتا ہے بلا؟ جو آپ کے نزدیکی رشتہ دار ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عموماً اپنے نزدیکی رشتہ دار ہی ہمیں زیادہ تنگ کرتے ہیں. ان کے اندر ابلیس جو ہے، اصل میں ابلیس آ کے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرا چاچا ایسا ہے، میرا ماموں ایسا ہے، میرا فلانا ایسا ہے یا ایسا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے اندر ہے نا وہ ابلیس ہے کہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نا آپ نے اس کو دیکھنا ہے. خون اور گوشت کو اس کے ساتھ کشتی نہیں کرنی، بلکہ کس کے ساتھ کرنی ہے؟ لکھا ہوا ہے حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آسمانی مقاموں میں یہ رہتی ہیں. اب یہ اختیار، ان کو اختیار ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اختیار والی ہیں. اور اس کے بعد ان کے بعد دنیا کی تاریکی اور شرارت، اور یہ شرارت کرتی رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ واقعی میرے ساتھ، میں آپ کو ایک ہی صرف ٹیسٹمنی بتاؤں گی، کیونکہ اگر میں نے بتانی شروع کی تو بہت زیادہ ٹیسٹمنیز ہیں. لیکن میں ٹیسٹمنی آپ کو اس طرح بتاؤں گی کہ میرے ہسبینڈ کی پے ملی ہمیں، اور وہ میرے ہاتھ میں تھی، اور میرے پاس یعنی کہ 15,000 میرے ہاتھ میں، جیسے بینک کے نوٹ ہوتے ہیں نا، بالکل کلین نوٹ ہوتے ہیں، بالکل سیدھا پتوں کی طرح جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے بائی چانس ہی نا میرے ہاتھ سے گر گئے. جب گرے تو یوں کر کے پھیل گئے نا. جب پھیل گئے تو میں نے نا جلدی سے اٹھائے، اور وہ میں نا اندر بیڈ روم میں لے گئی. لیونگ روم میں کھڑی تھی، تو وہاں پہ بیٹ مین تھا اصل میں نا، وہ کچن میں کام کر رہا تھا. تو میں نے نا اٹھایا جلدی سے، میں آ کے نا کچن میں باہر بیڈ روم میں لے گئی. تو میں نے وہاں پہ کاؤنٹ کیے. جب میں نے کاؤنٹ کیے نا تو 14,000. میں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ ذرا بیٹا وہ دیکھو میرا میں کہیں نہ اس کے نیچے نہ چلا گیا، کیونکہ میرے ہاتھ میں 15,000 تھے. میں نے کہا جاؤ بیٹا جا کے دیکھو کہ کہیں نہ نیچے تو نہیں گر گئے یہ جو ہے پیسے، صوفے کے نیچے وغیرہ چلے گئے ہوں. تو کہتی ماما میں دیکھ کر آئی ہوں کوئی نہیں ہے. ہم بہت حیران ہوئے کہ ابھی میں نے کہا میرے ہاتھ میں پیسے تھے. میں اتنی پریشان رہی، کہوں نہ میرے ہاتھ میں پیسے تھے 15 اور گرے ہیں تو 14 ہو گئے ہیں. تو میں نے پھر خداوند سے کہا کہ خداوند میں ہمیشہ پھر دیکھتی ہوں، خداوند میں نے کہاں پہ غلطی کی، کہاں پہ تجھے ناراض کیا. تو میں نے خداوند کو کہا ہاں خداوند ہم لوگ آج کل نا اپنی فیملی پریئر جو ہے نا وہ نہیں کر رہے نا. تو میں نے کہا خداوند مگر نا یہ نقصان بہت بڑا ہے، یہ تو 1,000 روپے کا نقصان ہو گیا، سوری چیزیں میں کروں گی بچوں کو اکٹھا کر کے.
تو دعا کروں گی. اور آپ یقین کریں میری بیٹی کے ہاتھوں میں جب ہم پھر سے وہ کر رہے تھے نا، میں نے جیزس سے سوری کیا اور اس کے بعد میں نے کہا خداوند یہ تو بہت زیادہ نقصان ابلیس نے میرا کر دیا. یہ میں نے کہا خداوند، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ ہم ذرا سا بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں نا کسی بھی طرح کا، تو ابلیس کو موقع مل جاتا ہے، اور ابلیس جو ہے اس کو ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ہم نے فیملی پریئر کو چھوڑا ہوا تھا، تو میں نے خداوند سے کہا، میں خداوند میں بچوں کو اکٹھا کروں گی لیکن یہ نقصان بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا خداوند کا شکر ہے کہ میرے بیٹی کے ہاتھ میں سارے نوٹ جو تھے وہ سیدھے سیدھے تھے، لیکن جو ایک نوٹ تھا وہ ایسے کر کے فولڈ ہوا ہوا خداوند نے مجھے ہمیں دیا. وہ حیران رہ گئی، کہتی ماما ابھی ہم 14,000 2-3 دفعہ کاؤنٹ کیا اور ابھی دیکھیں 15 ہے، اور جو ایک نوٹ تھا وہ ایسے فولڈ کیا ہوا. تو وہ شرارت کرتا ہے، ابلیس کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہم لوگ انسان ہوتے ہوئے ہم سے بڑی غلطیاں، بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ہم نے چیک کرنا کہ کہیں ہم خدا کو ناراض تو نہیں کر رہے. اور جہاں سے ہم خدا کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم نے خدا سے معافی مانگ لی ہے اور خدا ہمیں اسی وقت برکت دیتا ہے. تو جیسے ہمیں ایک دم سے برکت ملی، میں نے کنفیس صرف کیا. اچھا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو، سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر. سچائی سے اپنی کمر کسنی ہے. سچائی کون ہے بھلا؟ خداوند یسوع مسیح. کیونکہ آپ نے بائبل مقدس میں پڑھا ہے نا کہ راہ، حق اور زندگی یسوع کہتے ہیں میں ہوں. ٹھیک ہے، راہ، حق اور زندگی میں، حق سچائی کو کہتے ہیں. اچھا، اب وہ کمر جو ہوتی ہے نا کسنا، کمر کسنا یہ مطلب ہے کہ ہماری، اگر آپ نے پینٹ پہنی ہے نا اور آپ کی بیلٹ کا وہ ہے ڈھیلی ہے، آپ چل بھی نہیں سکیں گے. فائٹ آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ خداوند آپ کو فائٹر بنانا چاہ رہا ہے نا، ہتھیار اس کے پاس ہی ہوتے ہیں جو فائٹر ہو. تو ابھی جس نے جو دوسرے شلوار وغیرہ لوگ پہنتے ہیں ان کی زاربند ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر ڈھیلا ہو تو آپ سے چلا بھی نہیں جاتا، یا کچھ بھی ہے آپ کا، لیکن اگر آپ کی کمر کسی نہیں نہ ہوئی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. یسوع مسیح کب ساتھ ہوں گے؟ جب آپ ہمیشہ خداوند کے پیار کریں گے، اس کو دن رات اس سے بات کریں گے، اس کو کہیں گے، اس کو بلائیں گے اپنے پاس. ٹھیک ہے، اس کو فالو کریں گے. بائبل مقدس میں جیسے لکھا ہوا فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہوا ہے اور راست بازی کا بختر ہوتا ہے جو کہ آپ کو محفوظ کرتا ہے. شیلڈ جو ہوتی ہے، جو آپ کے سامنے، وہ جو جنگ والے ہوتے ہیں نا لوگ، جنگ جو وہ اپنے سامنے ایسے شیلڈ کو رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی جب گولی وغیرہ آتی ہے نا تو وہ اس کو آگے کر دیتے ہیں، تو ان کو پھر لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ شیلڈ ہے آپ کی. راست بازی آپ کی شیلڈ ہے. راست بازی کا مطلب ہے رائچیسنس، یا پھر راست بازی کے کام، یعنی کہ پاک کام. تو خداون کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ راست باز کی دعا پہ خدا کے کان لگے رہتے. کتنی بڑی بات ہے. راست باز کون ہوتا ہے؟ ہم ہو نہیں سکتے راست باز، لیکن ہم وہ راست باز ہوتے ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں، جو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر سکیں، ہم یہ بھی اچھا کر لیں، ہم یہ بھی اچھا کر لیں، جو کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ راست باز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے بھی ہماری نیچر ایسی ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات تو ہم خدا کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کو پتہ ہوتا ہے. جب پورے دل سے، جان اور روح کے ساتھ ہم خدا کو خوش کر رہے ہوتے ہیں تو خدا کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے راست بازی کا بختر لگانا ہے. اگر آپ راست باز ہوں گے تو آپ کا سمجھیں کہ آپ کو شیلڈ ملی ہوئی ہے. آپ کو کوئی بھی آگے سے ابلیس جو ہے وہ آپ کا وہ نہیں کر سکتا، آپ کو اٹیک نہیں کر پائے گا. پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر. صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، یعنی کہ صلح کے لیے خدا آپ کو کہتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو جنگجو ہے اگر وہ میدان میں ننگے پاؤں جائے گا تو مجھے بتائیں کیا وہ لڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی تو ایک اور لڑائی بن جائے گی کہ وہ زمین کے اوپر جب اس کے پاؤں پڑیں گے تو پتہ نہیں کتنے کانٹے ہوں گے، کتنی چیزیں ہوں گی، کانچ ہو سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو خداوند نے آپ کو کہا کہ اگر چاہتے ہو نا کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ پوری طور پہ آپ کے پاؤں بھی کور کرنے ہیں نا، اصل میں ہر چیز خدا آپ کی کور کروا رہا ہے، لیکن کس سے کرنی ہے؟ صلح کے ساتھ. صلح کن کے ساتھ کرنی ہے؟ جو آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کو پیار نہیں کرنا چاہتے، آپ نے اس کے ساتھ صلح رکھنی ہے. آپ نے بے شک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو
ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے خداون کو خوش کرنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے، جو اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، اور مبارک لکھا ہے وہ جو صلح کرتے یا صلح کراتے ہیں، یعنی کہ صلح کرانے والے بھی مبارک ہے۔ تو صلح کی خوشخبری کے جوتے ایک دم سے خداون جو ہے نا وہ آپ کو کہتا ہے کہ صلح رکھو سب کے ساتھ، صلح رکھنے کے لیے خدا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو خداون کے لوگ ہیں وہ بے شک جتنے بھی مشکلات میں پڑے مگر وہ صلح رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے اور ان سب کے اوپر ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ ایمان کی سپر، ایمان آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ کو یہ بھی ایک شیلڈ ہوتی ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی خرابی نہیں ہوگی، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ اب یہ اپنے تیر پھینکتا ہے، پتہ، یہ تیر پھینکتا ہے۔ یہ تیر جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو نظر نہیں آتے، یہ ہواؤں میں ہوتے ہیں، فضاؤں میں ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے سے ان کو اوپر یسوع کا لہو، یسوع کا لہو، یسوع کا لہو مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، بجھانا ان کو، کیونکہ یسوع کا لہو ہے جو ان کو بجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو اپنے آپ سے آپ نجات کا خود ہے، یعنی کہ ہیلمٹ آپ کا نجات کیا ہے، نجات آپ کو یسوع مسیح کو قبول کر کے پانی کا بپتسمہ اور پاک روح کا بپتسمہ لینا، یہ نجات ہے اصل میں، یہ سٹارٹ ہے اصل میں آپ کا۔ جب ہم پانی کا بپتسمہ اور پاک روح کا جب بپتسمہ ہم لیتے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ ہماری زندگی جو خداوند میں سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، روح کی تلوار، روح کی تلوار خدا کا کلام، یعنی کہ اس کے بغیر تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ جب روح کے کلام کو آپ لیں گے، خدا کا جو روح ہے، جو خدا کے کلام کو جب آپ پڑھیں گے تو خدا کا کلام جو ہے نا اصل میں آپ کو بناتا ہے، وہ آپ کو بناتا ہے، آپ کو سنوارتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، پتہ چلتا ہے آپ کو یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے، یسوع مسیح، یہ سب چیزیں آپ افسیوں کے نام خط اس کا 6 چیپٹر صحیح طرح سے پڑھیے گا۔ میں نے ایک دفعہ، مجھے یاد ہے، میں ایک چرچ میں خدمت کرتی تھی تو وہاں پر کافی ہمارے نا خداوند نے بہت برکتیں لوگوں کو دیں، ایمن کے غیر زبانوں کے ترجمے بھی عورتوں کو ملے اور بہت میریکلز خدا بڑے بڑے کرتا تھا، اور وہاں پہ میں اب کر رہی تھی خدمت، تو خداوند کا شکر ہے بڑے خدا کے کام ہوئے، اور ابلیس جو ہوتا ہے نا اس کو پسند نہیں آتا، اور جب بھی پتا ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی اچھا کام خدا کا کام جب بڑھ رہا ہوتا ہے نا، جب بہت سے لوگ آنا شروع ہو گئے، بہت بپتسمے ہو رہے ہیں پاک روح کے پانی کے، تو ابلیس جو ہے نا ضرور اپنا کام کرتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ ان دنوں میں پھر اس پرابلم کے لیے نا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اٹیک میں تھی، کیونکہ میرے وسیلے سے خدا کام کر رہا تھا سارا، تو ابلیس نے میرے پہ خوب بڑا برا اٹیک کیا، اور مجھے چرچ کی جو سیاست ہوتی ہے نا، چرچ کی سیاست کا نشانہ میں بن گئی تھی۔ تو میں نا بڑی دعا کرتی تھی ساری چیزوں کے لیے، میں بڑی دعا کرتی تھی، میں 2 بجے تک زمینوں کے میں خداوند کے سامنے پکارتی تھی کہ خداوند یہ ختم ہو، ختم ہو، ختم ہو، اور ختم نہیں ہو پاتا تھا۔ میں اتنی ٹینشن میں آ گئی تھی کہ میرے برین کے اندر پین ہوتی تھی، جو ایک تو سر میں درد ہونا وہ نہیں تھی، اندر جو پین ہوتی ہے وہ، اور میری بیک پہ پین درد ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ میری بیک پہ اتنی زیادہ درد تھی کہ یہ میرا جو پیچھے تھا نا، مجھے لگتا تھا جیسے چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا، ایسے لگتا تھا۔ میں بہت تنگ تھی، میں دعا سے بھی نہیں ٹھیک ہو پا رہی تھی، اور باقی خدا میرے وسیلے سے میریکلز کر رہا تھا مگر میں نہیں ٹھیک ہو پا رہی تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ خداوند کو کہا، میں کہا خداوند، ایک بک میرے پاس پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا خداوند میں نا اس بک کو پکڑوں گی تو آپ مجھے نا اس میں سے میسج دینا، آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہو تاکہ میں وہ کروں۔ آپ یقین کریں کہ اس بک کے اندر یہی والا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا، افسیوں کے نام خط جو ہے پالوس رسول کا، اس کا 6 چیپٹر 10 سے لے کر 16 آیت تک، 17 آیت تک، وہ بیچ میں لکھی ہوئی نا، تو میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے کہا اچھا، میں خداوند تیرے سارے ہتھیار جو نا باندھ لیتی ہوں، اور میں خداوند اپنے آپ کو راست بازی کا بختر لگاتی ہوں، سچائی سے کمر کستی ہوں، اور میں نجات کا خود لگاتی ہوں، اور روح کی جو کلام جو ہے وہ روح کی تلوار اس کو میں لے لیتی ہوں، اور میں سارا کچھ اپنے چوکٹ لے لیا۔ اب یقین کریں میرے برین کی درد نہیں ٹھیک ہوئی تھی، وہ بعد میں خداوند نے ایک اور میریکل کے وسیلے سے کی، لیکن میری بیک کو ایک دم سے خداوند نے شفا دی تھی۔ یعنی کہ یہ بڑی فائدہ مند آیتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر آپ خداوند کے فائٹر ہیں، اگر آپ فائٹ کرتے ہیں خداوند کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے، ان سارے ہتھیاروں کو لینے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر لیں، آپ راست بازی اپنے اندر لے کر آئیں، آپ سچائی کو، یعنی کہ یسوع مسیح کو زیادہ سے زیادہ پیار کریں، کلام مقدس کو پڑھیں،
ٹھیک ہے, اور سارا سال جو ہے نا یہ آپ کو برکت دے گا, آپ کے ساتھ رہے گا. پولس رسول کی ایک آیت کے ساتھ میں بند کرنا چاہتی ہوں. پولس رسول دیکھیں کیا کہتے ہیں, لکھا دوسرا تیموتھیوس اور اس کا 4 چیپٹر ہے, یہ 4 چیپٹر کی 7ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں. کہتے ہیں پولس رسول کہتے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا. کشتی کا لفظ ہے, کیونکہ ہم جو لوگ ہیں نا خداوند کے لوگ, ہم کشتی لڑتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آسمان کے اوپر آپ کو تاج ملنے ہیں, تو تاج کس کو ملتے ہیں؟ جو کشتی لڑتا ہے اور جو کشتی کو جیتتا ہے. اور پولس رسول کہتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا, اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو جو اس کے ساتھ ظہور کے آرزومند ہیں. آپ نے ابھی کشتی اگر نہیں لڑی, اگر آپ اپنے آپ کو الرٹ نہیں رکھا, آپ نے اپنی فیملی کو اب یسوع کے لہو میں نہیں چھپایا, اگر آپ نے اپنی پرابلمز کے اوپر یسوع کا لہو نہیں لگایا, آپ نے ابلیس کو آنے دیا اپنے گھر میں, اس کے تیروں کو آنے دیا اپنے گھر میں, تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے کشتی اچھی نہیں لڑی. پولس رسول کی طرح کیجیے گا. پولس رسول نے اچھی کشتی لڑی, کہتا میں دوڑ کو ختم کر لیا. ٹھیک ہے, تو آپ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم بھی دوڑ کو ختم کر دیں گے تو ہمارے لیے تاج رکھا ہوا ہے آسمان کے اوپر, اور وہ تاج ہم نے پہننا ہے. ٹھیک ہے, خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے. میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ کو کلام پسند آیا ہوگا. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کو اگر یہ کلام پسند آیا, میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا, میں پرسنلی کوئی لوگوں کو نہیں کہتی کہ میں کلام کو شیئر کریں, مگر میں آج اس ویڈیو کے وسیلے سے آپ کو کہوں گی کہ ضرور کلام کو شیئر کیا کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی برکت ملے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے ایک بار پھر سے آپ کو ہیپی نیو ایئر. گاڈ بلیس یو آل. بائے بائے.